तो वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में प्यार मोहब्बत से, जैसे कि हमारी क्लास को शुरू करने का एक हमारा जो है इंटेंशन है, और दुरूद पाक भेजते हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या बारी ताला हमें हमारे इस दुरूद पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मंजूरी दीजिएगा। अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमा दीजिएगा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरी बहनों, एक हदीस का मफ़हूम आपके सामने रखती हूँ कि एक रवायत में आता है कि जो मुझ पर 100 मर्तबा दुरूद भेजेगा और दुरूद भेजेगा, क़यामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा। और एक और हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक उम्मती पुल सिरात पर आया कि उसके कदम लड़खड़ाने लगे। करीब था कि वो दोज़ख में चला जाता, कि उसका एक दुरूद शरीफ जो उसने मुझ पर मोहब्बत से पढ़ा था, वो उस दुरूद शरीफ उसके काम आ गया। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको पुल सिरात से जो है पार करवा दिया। तो हम में से अब ये हम सोचें कि हम किस प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके उम्मती हैं, और वो उस मोहब्बत और प्यार से हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और यहाँ रसूलुल्लाह की हम बातें करते हैं, उनकी ज़िंदगी को हम देखते हैं। तो सोचिए तो सही, अगर हम सब की ये तमन्ना हो कि जब भी दरूद पाक पढ़ें तो ये सोचें कि मैं पुल सिरात वाला उम्मती हूँ और ये वही दरूद है जो मुझे पार लगाएगा इंशाल्लाह। और मोहब्बत और अकीदतों के साथ हम रसूलुल्लाह से अपना एक ताल्लुक़ बनाएं और हर वक्त ये देखें कि मेरे प्रॉफिट जो हैं वो क्या किया करते थे। और ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी रहमत है अपने उम्मतियों पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ख़ास दरूद पाक जो है के लिए कोई चीज़ ख़ास नहीं मुतय्यन की, ना ही कोई टाइम मुकर्रर किया, ना ही कोई जो है वो नंबर मुकर्रर किया है, बल्कि ये यानी कि ये नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास रहमत है कि सुबहान अल्लाह कि उनके ऊपर जो दरूद भेजा जाता है, तो असल में समझें कि ये एक कम्युनिकेशन है, ये एक कनेक्शन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, कि जब उनके उम्मती जो हैं दरूद पाक पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा था ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन तक हमारा दरूद जो है वो माँ बाप के नाम के साथ जाता है। यानी कि इससे बड़ी देखें कि क्या हमारी जो है माशाल्लाह से हमारी एक इंसान की कितनी बड़ी जो है ये एक मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी हमारा और क्या हमारा इनाम होगा हमारी जो है क्या दर्जात हैं माशाल्लाह से, कि रसूलुल्लाह के पास जब हमारा नाम जाता है तो हमारे माँ बाप का नाम भी साथ ही जाता है। सुभान अल्लाह। तो ज़रूर प्यारी बहनों, अपनी आदत के अंदर ये डाल दीजिए। आप ड्राइविंग कर रही हों, कुछ भी कर रही हों, खाना बना रहे हैं या कुछ भी ज़िंदगी के काम कर रहे हैं, दुरूद पाक को जो है ना अपनी ज़िंदगी का जो है वो साथी बना लीजिए इंशाअल्लाह ताला। तो चलें, हम लोग पढ़ रहे थे नबूवत और रिसालत के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ा था ना कि जो मुशरिकीन जो थे उनको जो है वो एक ही प्रॉब्लम थी कि जो इस्लाम जो है, ये कुरान जो है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों उतारा गया, ये एक इंसान के ऊपर क्यों उतारा गया, यही पढ़ रहे थे ना हम। और हमने देखा था कि उन्होंने इस बात का एतराज़ कि आखिर उसके ऊपर कोई फरिश्ता क्यों ना उतारा गया, या फिर उसके बाद क्या कि जो इनके साथ जो इनको ये नबी का काम जो है ये करते, और फिर उसके बाद जो है कोई ख़जाना क्यों ना उतारा गया, आपके पास कोई बाग क्यों नहीं है जिससे वो खाते पीते हैं, राइट। चुनाचा जो है हमने देखा था कि ये था मुशरिकीन का जो है एतराज़।
اور انہیں کیونکہ پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چھوٹے بڑے کمزور طاقتور غریب مالدار نیچے اونچے غلام غلام آزاد ہر طرح کے لوگوں کے پاس پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. تو اب وہ کہتے تھے کہ اب اگر وہ جاہو جلال کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے لوگوں کے ارد گرد چلتے پھرتے تو آخر کمزور اور چھوٹے لوگ آپ تک کیسے پہنچ سکتے تھے نا. تو اسی وجہ سے جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ مشرکین اللہ کو اس کی ذات اور اکثر صفات اور افعال میں ایک مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی خالق ہے. یہ جو آپ اسکرین دیکھ رہے ہوگے نا یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی خالق ہے جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں. وہی ہر چیز کا خالق بھی ہے وہی مالک بھی ہے. اسی کے ہاتھ میں زمین آسمان اس کے بیچ کی ساری چیزوں کی ملکیت ہے اور صرف وہی رازق ہے. جو انسان حیوان چوپائے درندے پرندے ہر قسم کی چیز کو ہر زندہ چیز کو روزی دیتا ہے اور صرف وہی مدبر ہے. وہی آسمان اور زمین تک کا نظام چلاتا ہے. چھوٹی بڑی ہر چیز یہاں کے چونٹی اور ذرے تک کے معاملات کا بھی انتظام کرتا ہے. وہی آسمان و زمین میں جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کا رب بھی ہے. وہی عرش عظیم کا رب ہے اور ہر چیز کا رب ہے. اس نے سورج چاند ستارے پہاڑ درخت چوپائے جن انسان فرشتے سب کو اپنے تابع فرما بنا کے رکھا ہے. اور سب کے سب اس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. جس کو چاہے وہ پناہ دے کوئی پکڑ نہیں سکتا. جس کو چاہے پکڑ لے کوئی پناہ نہیں دے سکتا. وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے. جو چاہتا ہے کرتا ہے جو حکم چاہتا ہے لگاتا ہے. نہ کوئی اس کا حکم روک سکتا ہے نہ کوئی فیصلہ بدل سکتا ہے. تو یہ باتیں ساری کی ساری مشرکین تسلیم کرتے تھے. وہ ان سب میں اللہ کو ایک اور یکتا مانتے تھے. تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ اللہ کی ذات اور مذکورہ جو صفات ہے نا یہ سارے افعال میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے. البتہ اللہ نے بعض اپنے مقرب اور مقبول مندوں مثلاً پیغمبروں نبیوں اولیاء اکرام اور بزرگان دین کو اچھے اور نیکوکار لوگوں کو اس دنیا میں بعض کاموں میں کچھ تصرف کا اختیار دے دیا تھا. اور وہ اللہ کے دیے ہوئے اس اختیار کی بنا پر تصرف کرتے تھے. مثلا اولاد دے دیتے تھے مصیبت دور کر دیتے تھے بیماروں کو شفا دیتے تھے اور بعض دیگر ضرورتیں پوری کرتے تھے. اللہ نے انہیں یہ اختیار اس لیے دیا تھا کہ وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں یعنی ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تھی رائٹ. اور اللہ کے نزدیک ان کا خاص مرتبہ اور مقام ہے. لیکن چونکہ اللہ نے ان کو یہ تصرف اور اختیار دے رکھا ہے اس لیے وہ اپنے بندوں کی ضرورتیں غیبی طریقوں سے پوری کرتے ہیں. چنانچہ بعض مصیبتیں دور کر دیتے ہیں بعض بلائیں ٹال دیتے ہیں جن سے خوش ہو جاتے ہیں اسے اللہ کا مقرب بنا دیتے ہیں اور اللہ سے ان کی سفارش کرتے ہیں. تو اصل میں مشرکین کے یہ اپنے ان خیالات کی بنا پر اب یہ ان کی خیالات تھی جو اللہ کے جو مقرر بندوں کے بارے میں ان کا یہ ایک خیال تھے. ٹھیک ہے. اور اس کی بنا پر ان انبیاء اور اولیاء اکرام بزرگان دین اور نیکوکار لوگوں کو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بناتے تھے اور ایسے ایسے اعمال ایجاد کرتے جن کے ذریعے ان لوگوں کا قرب اور ان کی رضامندی حاصل ہو سکے. تو یہ اصل میں ہمیں سمجھنا ہے اور خود بھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر ہمارے دماغ کے اندر تو اس قسم کا کوئی سیٹ اپ تو نہیں ہے. تو اصل میں یہ شرک کی وہ ایک سمجھے کہ شکل ہے جو بڑی کامن ہے. اور اس کتاب میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ تھا کہ باقی ہر چیز مشرکین کو کوئی اور مسئلہ نہیں تھا. یہ یہاں آ کے جو ہے نا وہ کنفیوز ہو گئے تھے. چنانچہ وہ مشرکین پہلے ان کے اعمال کو بجا لاتے. ٹھیک ہے. پھر عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر ان ہستیوں سے فریاد کرتے اور کہتے ہماری ضرورت پوری کرو ہماری مصیبت ٹال دو ہمارا خطرہ دور کر دو. اب رہا یہ سوال کہ وہ کیا اعمال تھے جنہیں مشرکین نے ان ہستیوں کی رضامندی اور تقرب کہتے ہیں نزدیک ہونے کے لیے ایجاد کیا تھا. اور وہ اعمال یہ تھے کہ انہوں نے اپنے ان انبیاء اولیاء اور بزرگان دین کے نام سے بعض مخصوص جگہوں پر آستانے بنا لیے. پھر وہاں ان کی اصلی یا خیالی تصویریں یا مورتیاں سجا رکھی تھیں. اور کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ ان کے خیال میں بعض اولیاء کرام جب بزرگان دین کی قبریں مل گئیں تو مورتی تراشنے کے بجائے انہی قبروں پر آستانے بنا دیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ لوگ ان آستانوں پر جاتے اور مورتیوں یا قبروں کو چھو کر ان سے برکت حاصل کرتے ان کے گرد چکر لگاتے تعظیم کے طور پر ان کے سامنے کھڑے ہوتے نظر و نیاز پیش کرتے چڑھاوے چڑھاتے اور ان طریقوں سے ان کی قربت اور ان کا فضل چاہتے. سمجھ آئی نا اب آپ کو بات؟ نیز اور کیا کرتے نظر و نیاز اور چڑھاوے کے طور پر یہ لوگ اپنی کوئی بھی چیز پیش کر دیتے تھے. یعنی ان کی محبت اور عقیدت ان ہستیوں کے تھرو تھی کہ وہ یہ راضی ہو جائیں گے نا تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ان کو راضی کرنے کے لیے اب یہ طریقے ایجاد ہونے شروع ہو گئے اور جس کے پاس جو بھی ہوتا تھا وہ نظر کر دیتا تھا. کھیت
غلے، کھانے پینے کی چیزیں، سونا چاندی، مال اسباب چڑھانے کا یہ طریقہ تھا۔ پھر ہوا کیا، آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ان آستانوں پر کچھ مجاور یا درباری ہوا کرتے تھے، جو سو کار جو ہے اس آستانے کے جو ہے نا کیئر ٹیکر تھے۔ اب مشرکین کیا کرتے، یہ چیزیں ان مجاوروں کو پیش کر دیتے۔ اب یہ جو مجاور تھے انہیں قبروں اور مورتیوں پر چڑھا دیتے۔ عام طور پر ان کے بغیر براہ راست کوئی بھی چیز نہیں چڑھائی جاتی تھی، پھر ان مورتیوں کے درمیان جو وسیلہ ہوتے تھے نا، یہ مجاور اور یہ کیئر ٹیکر ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ کیسے شرک جو پھر نہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اور کیا ہوا، البتہ جانور اور چوپایوں کو بھی چڑھانے کا علیحدہ طریقہ تھا، ان کی بھی کئی شکلیں تھیں۔ چنانچہ وہ کبھی ایسا کرتے کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کی رضامندی کے لیے، یعنی ان کو راضی کرنے کے لیے جانوروں کو جو ہے ان کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے، جو کہ ہم نے جو ہے نا قرآن پاک میں پڑھا تھا اور ہم نے دورہ قرآن میں بھی پڑھا تھا۔ اب وہ جہاں چاہتا چڑھتا گھومتا، کوئی اسے کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچاتا، بلکہ تقدس کی نظر سے دیکھا جاتا۔ اور کبھی ایسا کرتے کہ جانور کو نا ان کے ولیوں اور بزرگوں کے آستانے پہ لے جا کر ذبح کر دیتے، اور کبھی ایسا کرتے کہ آستانے کے بجائے گھر پر ہی ذبح کر لیتے، لیکن کبھی ولی یا بزرگ کے نام پر ذبح کر دیتے۔ اب کیا ہوتا کہ ان کاموں کے علاوہ مشرکین کا ایک کام اور بھی تھا کہ وہ سال میں ایک یا دو مرتبہ ان ولیوں اور بزرگوں کے آستانوں پر میلہ لگاتے تھے۔ اس کے لیے خاص تاریخوں میں ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے، اور اوپر جو ساری حرکتیں ابھی ذکر کی ہیں وہ یہ سب مل کے کرتے۔ تو اس کو کہتے ہیں، وہ جو بزرگوں پہ بڑے بڑے میلے لگتے تھے نا، یہ پھر چیزیں نا، جب انسان ان چیزوں پہ جاتا ہے نا، پھر آگے سے آگے، آگے سے آگے اپنے آپ کو خوش کرنے کی خاطر، اپنے آپ کو تسلی دینے کی خاطر، پھر یہ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر آگے سے آگے بڑھتے ہی رہتے ہیں۔ پھر خاص تاریخیں ہونی شروع ہوگی، ہر طرف سے لوگ اکٹھا ہوتے، اور اوپر ان کی جو تاریخیں بتائی نا وہ پھر سب مل کے کرتے، پھر یہ ایک کلیکٹیو جو ہے نا، خاص طور پہ ایک عبادت سمجھ کے جو نا ہونے لگے۔ پھر آستانوں کو چھوتے اور برکت حاصل کرتے، ان کا طواف کرتے، نظر و نیاز پیش کرتے، چڑھاوے چڑھاتے، جانور قربان کرتے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے چیزیں جو تھیں، یہ آہستہ آہستہ جو ہے یہ بڑھنی شروع ہوگی۔ اب یہ کیا ہوتا شروع ہو گیا کہ یہ سالانہ عرس یا میلہ ایسا اہم ہوتا کہ اس میں سے دور نزدیک، چھوٹے بڑے، ہر طرح کے لوگ حاضر ہو کر اپنی نیاز پیش کرتے، اپنا مقصد۔ اب یہ قرآن، یہ سارے ریفرنسز ہیں قرآن پاک کی سورہ الانعام، پھر سورہ مائدہ، سورہ انعام کے اندر صحیح بخاری کی احادیث جو ہے، یہ ساری اس کے اندر جو ہے، یہ سب ہم نے دورہ قرآن کے اندر، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا اس کو، جب ہم نے سورہ مائدہ بھی پڑھی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ سارا کام مشرکین اس غرض سے کرتے۔ اب ان کے انٹینشن کیا تھی، ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ ان اولیاء کرام اور بزرگان دین کا تقرب، یعنی ان کا جو ہے حصول، ان کو راضی کرنے کے لیے، ان کے نزدیک جانے کے لیے، اور ان کی خوشی حاصل کرنے کے لیے انہیں اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنائے۔ حالانکہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تو ڈائریکٹ ان کے ساتھ کیسے بات، وہ تو کوئی اب بہت آسان ہے، رائٹ؟ اور یہ آگے سے ایک ہیومن ایک سائیکالوجی تھی کہ اللہ کو ان کی تمام صفات سے ماننے کے باوجود ایک ایسا، یعنی کہ غیب کو جو ہے نا، غیب میں یعنی ان سین جو ہے، اس چیزوں کو ایکسپٹ کرنا ایک ہیومن نیچر میں بعض کا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جس بیس کے اوپر پھر کوئی فزیکل آبجیکٹ جو ہونا چاہیے، جس کو دیکھ کر لگے کہ ہم یہ، جس کو دیکھنے کے بعد اس کو یقین کیا جائے کہ اس کے تھرو جو ہے نا ہم اللہ تعالیٰ تلک پہنچ جائیں گے۔ اور یہی کچھ جو ہے یہ یہاں بھی ہوتا رہا۔ اور اس کے بعد ان کو سفارش کریں گے، ان کی ضرورتوں کے لیے اللہ سے سفارش کریں گے۔ چنانچہ یہ ساری نظر و نیاز پیش کرنے کے بعد ان ولیوں اور بزرگوں کو پکارتے، کہتے اے بابا میرا فلاں کام بن جائے اور فلاں مصیبت ٹل جائے، اور سمجھتے تھے کہ وہ ان کی باتیں سنتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی یقین تھا کہ یہ جو بزرگ ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، یہ ان کی باتیں سنتے ہیں، اور جو مراد مانگی جائے وہ پوری کرتے ہیں، بگڑی ہوئی بنا دیتے ہیں، مصیبتیں ٹالتے ہیں، اور ایسا یا تو خود اللہ کے دیے ہوئے تصرف اور اختیار کے ماتحت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے ان کو ایک، اللہ تعالیٰ کے وہ چنے ہوئے بندے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک یعنی کہ پاور دی ہوئی تھی، وہ اس کی وجہ سے کر لیتے تھے، یا پھر کیا کرتے تھے کہ اللہ سے سفارش کرا لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں
ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کتنی یہ ہمارے لیے کامن ہے، حالانکہ یہ جو انبیاء تھے، بزرگان دین تھے، اولیاء اللہ تھے، انہوں نے تو کبھی بھی نہیں یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کرے۔ وہ تو اللہ ہی کی جو ہے میسیجز دینے کے لیے آئے تھے، وہ تو اللہ ہی کے لیے آئے تھے۔ وہ تو ولیوں نے کبھی بھی، ہمارے بزرگان دین جنہوں نے دین کو پھیلایا تھا، وہ تو کبھی بھی انہوں نے یہ بات نہیں کی تھی کہ ہمارے سے جو ہم جو ہیں وہ اللہ کے اور انسان کے درمیان کے ہیں۔ وہ تو اللہ کی طرف پکارنے کے لیے آئے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے۔ تو یہ ان کی دنیا سے جانے کے بعد جو ہے اب ایک انسان کی اپنی جو ہے، اپنا ان کا جو ہے اپنا کیا ہوا جو اپنی سوچیں تھیں، جو پھر انہوں نے یہ جو بھی ساری ہم نے باتیں کی ہیں یہ پھر بڑھتی چلی گئی۔ تو یہ تھا مشرکین کا شرک۔ تو جو شرک کرتے تھے، جو مشرکین وہ شرک کرتے تھے، یہ تھی ان کی جو چیزیں، اور یہ تھی کہ غیر اللہ کے ساتھ ان کی عبادت، اور یہ تھا اللہ کے سوا معبود بنانا اور شریک ٹھہرانا، اور یہ تھے انبیاء اور اولیاء کرام، بزرگان دین اور نیکوں کا صالحین، جن کو مشرکوں نے پھر معبود بنا رکھا تھا۔ اب یہ جو انبیاء تھے، اولیاء کرام تھے، بزرگان دین تھے، نیک جو اللہ کے بندے تھے، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے کرنا۔ انہوں نے تو خود کو کبھی بھی جو ہے نہیں بتایا تھا کہ ان کا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمیں پکارو یا ہمیں ذریعہ بناؤ، رائٹ؟ تو اب کیا ہوا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توحید تھی نا، اب آپ نے سمجھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیلنج کیا تھا۔ جو توحید کی دعوت لے کے اٹھے تھے اور اللہ کے سوا ہر معبود کو چھوڑنے کا جو مطالبہ کیا، تو مشرکین کو یہ بات پھر بہت بری لگی، اور انہیں یہ مطالبہ بہت ہی بھاری اور غلط محسوس ہوا۔ اور پھر آف کورس اگر آپ ان کو ان کی سائیکی دیکھیں، اب آپ ان کے پاؤں میں، جوتوں میں پاؤں رکھ کے دیکھیں، اگر آپ ایمپتھیٹیکلی سوچیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ان کے تو اس وقت جو ہے پورے کا پورا جو ان کا ایک ریلیجس، جو ان کا ریلیجن تھا، ان کا جو بلیف تھا، اس کے اگینسٹ یہ بات ہو رہی تھی، رائٹ؟ تو انہوں نے اب کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا یہ سازش ہے، انہوں نے کہا یہ سازش ہے جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہو۔ اب آپ کو سمجھ آئی؟ اب اگر یہ ساری چیزیں ابھی تک جو ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم اس میں دیکھیں کہ ابھی بھی یہ چیزیں جو ہیں یہ ہم کتنی کامن ہیں، اور یہ آج بھی جو ہے یہ اتنی چیزیں کامن ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہمیں سب سے پہلے شرک کا ہی پتہ نہیں ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ سامنے کوئی بت جو ہے نا، کوئی ایک ظاہری بت یا مجسمہ جو ہے بنا بنا کے رکھ دیں اور اس کو کہیں کہ یہ اللہ ہے، تو اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے اگر ہم سجدہ کریں تو شاید یہی شرک ہے۔ نہیں، یہ ساری جو ہم نے باتیں ابھی پڑھی ہیں یہ شرک کی اقسام ہے۔ اور پھر اس کے بعد شرک خفی، ایسی شرک خفی ہوتا ہے جو انسان اپنے نفس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، اپنی مرضیوں کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو دماغ میں آ گیا بس اس کو معبود بنانا، اپنے نفس کا غلام اور اپنے نفس کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں جو ہے پھر کیا ہوا، سورہ صاد میں ہم پڑھیں گے کہ سورہ سات میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یہ کیا تک ہے کہ اس نے سارے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا ڈالا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ یہ سوچتے ہیں، یہ تو عجیب چیز ہے، اور ان کے بڑوں کا ایک گروہ اٹھا کہ چلو اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ۔ یہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا تھا نا کہ اپنے معبودوں کو سنبھالو، یعنی کہ یہ تو ہمارے پر اٹیک ہو گیا ہے تو آپ اپنے معبودوں پر ڈٹ جاؤ۔ یقینا یہ کوئی سوچا سمجھا منصوبہ ہے، ہم نے تو ایسی بات کسی اور ملت میں سنی ہی نہیں، ہو نہ ہو یہ گھڑی ہوئی بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد جب دعوت و تبلیغ کا کام مزید آگے بڑھا، اور ادھر مشرکین بھی اپنے شرک کو بچانے اور اسلام کی تبلیغ روکنے اور مسلمانوں سے اسلام کا اثر دھونے کے لیے حجت اور بحث کے میدان میں اترے، تو ان پر مختلف پہلوؤں سے دلیل قائم کی کہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دعوت اور تبلیغ کا کام بڑھنا شروع ہوا، مشرکین بھی جو ہے پھر وہ بھی ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے بھی اسلام کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کا اثر دھونے کے جو ہے نا کم کرنے کے لیے، ریڈیوس کرنے کے لیے پھر بحثیں اور آرگیومنٹ، اور انہوں نے بھی ریچ آؤٹ کرنا شروع کر دیا اور بتانا شروع کر دیا، دلیلیں قائم کرنا شروع کر دی، لاجکس دینی شروع کر دی۔ اور جب ان سے پوچھا گیا، کہ ان سے کہا گیا کہ یہ جو تمہیں بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ اللہ نے اپنے مقرب و مقبول بندوں کو اس دنیا میں تصرف کرنے کی، یعنی کہ ان کی جو طاقتیں تھیں، غیبی طاقتیں تھیں، اس کو جو ہے نا وہ دنیا میں جو ہے نا قوت دی رکھی ہے کہ وہ ان کی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے، مصیبتیں ٹالنے پر قدرت رکھتے ہیں، تو اس کی صرف دو ہی صورتیں ہو سکی تھی: یا تو تمہیں غیب سے معلوم ہو گیا
یا پھر پچھلے انبیاء نے کوئی کتاب چھوڑی ہو جس میں یہ بات لکھی ہوئی مل گئی ہو، تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں فرمایا ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے جو وہ لکھتے ہیں؟ اور فرمایا اتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین، سورہ الاحقاف میں، کہ میرے پاس کوئی کتاب لاؤ یا علم الہی کا ہی کوئی لے آؤ، کوئی لکھی ہوئی چیز لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور فرمایا قل، اے نبی ان سے کہو کہ تمہارے پاس کیا کچھ علم ہے؟ اور اگر ہے تو ہمارے پاس لاؤ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ محض گمان کی پیروی کرو، یعنی یہ آپ کی صرف سوچ، یہ آپ کا خیال ہے، یہ آپ کے دماغ کے اندر ہے، اس کی جو اپنی خیال کی پیروی کر رہے ہو، اس کو فالو کر رہے ہو، اپنے خیالات اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، اور ادھر ادھر کی تم باتیں کر رہے ہو، رائٹ؟ تو اب چونکہ مشرکین جو ہے یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ انہیں تو غیب کا علم نہیں ہے، اور نہ ہی انبیاء کی کتابوں میں کوئی کتاب ایسی تھی، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو اپنے پیچھے جو ہے یہ سیکھ یا یہ میسج چھوڑ کے گیا ہو۔ اس لیے انہوں نے بڑے جو ہے صفائی سے کہا، یہ قرآن قرآن کہہ رہا ہے۔ اب سوچئے ذرا، جب یہ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو وہی آتی تھی، وہاں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی باتوں کا جواب دیتے تھے، تو سوچئے تو صحیح کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جو جواب دیتے ہیں یا یہ جو وحی آتی ہے، یہ ایگزیکٹ ہماری دماغ میں بھی جو بات ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آ جاتی ہے۔ تو یہ ان کے لیے بڑا اس وقت جو ہے نا وہ کنفیوز کرنے والی بات تھی، وہ دل ان کے مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن اپنی ضد کی وجہ سے وہ پھر کیا کرتے تھے، وہ پھر بحث کرتے تھے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا، صفائی سے کہا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، یعنی کہ یہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو جس بات پہ پایا ہے ہم تو اس کی پیروی کریں، یعنی کہ وہ بالکل اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے تھے کہ یا تو ان کو غیب کا علم ہے یا ان کے پاس کوئی پیغمبر یہ میسج لے کے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پیرنٹ، ہمارے باپ دادا جو ہیں، ہمارے انسیسٹرز جو ہیں، وہ جو کام کر رہے تھے ہم نے تو اسی کو دیکھا، ہم تو انہی کو فالو کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب جو ہے سورہ الزخرف میں کہا انا وجدنا آبانا علی امت و انا علی آثارہم مہتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک امت یعنی طریقہ پر پایا اور ہم بھی انہی کی ڈگر چل رہے ہیں۔ اس جواب سے جب مشرکین کی جہالت اور بے بسی کھل گئی، یعنی ان کو کچھ پتہ نہیں تھا سوائے یہ کہ ہم نے اپنے بڑوں کو ایسے پایا۔ اور آپ دیکھیں آج کل دیکھیں ہمارے پاس بھی یہی چیز ہوتی، کوئی کام ایسا اگر ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے پاس کوئی اس کی لاجک ہی نہیں ہوتی، ہمارے پاس کوئی ریلیجس ریزن بھی نہیں کوئی ہوتی، ہم اکثر یہ کہتے ہیں بھی ہمارے تو ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے، لو یہ کیا بات ہوئی ہے، ہمارے تو ماں باپ ہی ایسے کرتے، تو اس کا مطلب ہے ہماری امی ابو کے غلط کرتے تھے، ہمارے دادا پر دادا کے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، رائٹ؟ آج بھی اگر آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی قرآن کی آیت لے کے آتے ہیں نا، یا حدیث اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لے کے کوٹ کرتے ہیں، تو اتنا بڑا بڑا واضح حکم ہونے کے باوجود آج بھی لوگ آپ کو اس بات کا اسی طرح جواب دیں گے کہ بھئی ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اور اگر نہیں دیں گے تو اپنے دل میں بیٹھے رہیں گے سوچ کے کہ نہیں بھئی یہ تو نہیں، یعنی قرآن کی آیت اور حدیث اٹھا کے بھی دیکھ دو تو وہ اس کو بھی جو ہے نا وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور آج بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو جب ان کی بے بسی کھل گئی تو سورہ نحل میں پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، تم لوگوں کو نہیں معلوم لیکن اللہ جانتا ہے، اس لیے اس کی بات سنو، وہ تمہارے ان شرکا کی حقیقت بتاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک اللہ کے سوا تم جس کو پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یعنی کہ یہ تو اللہ کے اسائنڈ بندے تھے جو اپنا مشن لے کے اس دنیا میں آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، ٹھیک ٹھیک پہنچایا، اور جس بھی سچویشن اور جس بھی ٹائٹل کے ساتھ آئے وہ اپنی اللہ کا ایگزیکٹ جو ہے پیغام دینے کے لیے آئے تھے، مگر وہ تھے تمہارے جیسے بندے، یعنی جو چیزیں اللہ کے ساتھ تم مخصوص ہیں ان پر جس طرح تم کو قدرت حاصل نہیں، تمہارے شرکا جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، اللہ نے ان کو جتنا غیب کا علم دیا، جتنا ٹائم دیا، جتنا ایکسس دیا اور جتنا وقت دیا، وہ انہوں نے اپنا کام کیا اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تم سچے ہو نا تو ذرا ان کو پکارو، پھر فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر تم ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کر کے دکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے، رائٹ؟ اور اب دیکھیں اس شرک کا جو جواب ہے یہ قرآن دے رہا ہے،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खुद से नहीं कोई बात कर रहे, ये वही उतर रही थी उस वक्त। और अल्लाह कह रहे हैं कि ये तो जो है कुछ भी नहीं कर सकते, अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हारी तो पुकार भी नहीं सुन सकते, यानी कि जो फोत हो चुके हैं वो तो तुम्हारी पुकार भी नहीं सुनेंगे, और अगर सुन भी लेंगे तो जवाब नहीं दे सकते, और क़यामत के दिन तुम्हारे इस शिरक का इनकार कर देंगे। और एक खबर रखने वाले जैसी खबर तुम्हें कोई और नहीं दे सकता, यानी अल्लाह जानता है, अल्लाह खबर देता है, अल्लाह अलीम और खबीर है, हर चीज़ की खबर रखता है, लिहाजा उसने जो ये बात बताई है तो ये सही है। तो ये कुरान से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इस शिरक का जवाब देते थे। राइट। अब देखिए कितनी कुरान की यहाँ आयात जो हैं ये शिरक और तौहीद का, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तौहीद असल में ये था चैलेंज उनका, ये था बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करना। राइट। और कुरान की आयत जो है, कुरान उसके हिसाब से उतरता था, वही उतर रही होती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो वही जब अल्लाह का पैगाम सुनाते होते थे तो इस तरह जो है उनको चैलेंज करते थे। तो इमेजिन करें कि जब आपके बिलीफ सिस्टम को जो है चैलेंज किया जाए तो वो बंदा तो कभी भी नहीं आपको अच्छा लगेगा। राइट। और इस तरह की बहुत सारी यहाँ कुरान की आयत हैं जिसमें जो है अल्लाह सुब्हाना तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सिवा जिनको ये पुकारते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, बल्कि वो खुद पैदा किए गए हैं, वो मुर्दा हैं जिंदा नहीं, और ये भी नहीं जानते कि कब उठाए जाएंगे। और क्या ये ऐसे लोगों को शरीक ठहराते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं करते, बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, यानी कि उनको भी तो पैदा करने वाला अल्लाह ताला था, उनका भी तो खालिक अल्लाह था, और ना उनकी मदद करने की ताकत रखते हैं, और ना ही वो खुद अपनी मदद कर सकते। राइट। और देखें फिर कैसे जो है कितनी जो आयात आगे से आगे चल रही हैं। सूरह फुरकान की आगे आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा ऐसे लोगों को मबूद बना रखा है जो कोई चीज़ पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए गए। देखें कितनी दफ़ा बार 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 एक ही जैसे रिमाइंडर दिए जा रहे हैं, एक ही जैसे जो है डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट हालात में, डिफरेंट जगह के ऊपर जो है कुरान की आयतें आ रही हैं। और अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी वहदानियत की का जो प्रूफ जो है वो अल्लाह ताला दे रहे हैं, वही उतर रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से। अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो अपने वाहद होने का, अपने अहद होने का जो है यहाँ लोगों को जो है उसकी तरफ पुकार रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, यकीन दिला रहे हैं। राइट। तो फिर देखें अल्लाह यहाँ आगे है कि जब अल्लाह ताला ने उन शुरका की बेबसी और लाचारी बयान कर दी और बता दिया कि मुशरिकीन वो किसी भी गुमान करदा चीज़ पर कुदरत ही नहीं रखते, तो उसका नतीजा भी बताया कि उनको अपनी ज़रूरत के लिए पुकारना, उनसे कोई उम्मीद रखना बिल्कुल बातिल और फजूल है, और उसका कतन कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह ने उसके बाद फिर बहुत सारी कुरान पाक में जो है मिसालें भी दी, एग्जाम्पल्स भी दी। और एक जगह सूरह रात में हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने फरमाया कि वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही, यानी कि जो लोग पुकारते हैं अल्लाह के सिवा, उसके सिवा, ला यस्तजीबून लहुम बिशैइन, वो उसकी पुकार का कतन जवाब ही नहीं दे सकते, मगर जैसे कि कोई शख्स पानी की तरफ अपनी दोनों हथेलियां फैला दे कि वो पानी उसके मुंह में आ जाए, हालांकि वो तो उसके मुंह में नहीं आ सकता। अल्लाह कहने बस इसी तरह उन काफरों की पुकार ऐसे भटकने, यानी इस ऐसी सदा के सिवा कुछ भी नहीं है, जैसे पानी की तरफ आप हाथ फैला रहे हैं तो पानी जो है वो आपके मुंह में नहीं आ सकता। तो अब ये मुशरिकीन के लिए ये बात यानी कि करके बताया कि मुशरिकीन जरा सोचने के लिए कहा गया, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को पैदा किया, वो इस चीज़ को मानते थे, मगर उनका जो बिलीफ सिस्टम था, जो फॉल्स बिलीफ था, जो मिडल के अंदर जो है उनको एक वसीला चाहिए था हर चीज़ का, उनको एक ऑब्जेक्ट चाहिए था जिसके थ्रू वो अल्लाह ताला की मार्फत चाहते थे, यहाँ उसका इनकार हो रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है प्यारी बहनों, कि हम खुद भी अपने अंदर झांके कि कहीं हमारे अंदर भी इस किस्म के कोई फॉल्स बिलीव नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये इतने सेंसिटिव ये टॉपिक्स हैं कि जो लोग जो हैं वो अ, इस पे बिलीव करते हैं ना, आप यकीन करें कि अगर आप जो हैं ये कुरान की आयतें भी उनको सुनाते हैं ना, जिस तरह ये जो पूरे पूरे फिरके बने हुए हैं ना, यकीन करें उनके पास इतने जो है अनवेरीफाइड लॉजिक्स हैं कि वो आपको जो है वो आपको जो है ना वो स्पीचलेस कर देंगे। आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर कुरान और हदीस को जो है वो झुटलाया जा रहा है। ठीक है। और अगर आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में पाएं तो इंशाल्लाह ताला आगे देखिएगा उसका जवाब दिया जा रहा है, कभी आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि किसी इंसान का बिलीव जो होता है ना
وہ اتنی دیر تک جو ہے وہ چینج نہیں کیا جا سکتا جب تک وہ انسان خود نہ چینج کر سکے. ادروائز جو لوگ ان چیز پہ بلیو کرتے ہیں نا، یہ اٹیک سمجھا جاتا ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر لوگ نا دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کی اپنی جو جن ہر بندہ اپنی بلیو سسٹم جیسے والے لوگ کے ساتھ جو ہے اور لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا ان کے اس بلیو سسٹم کو ٹچ کرنے کے لیے بہت بڑی حکمت، بہت زیادہ حکمت اور پراپر نالج کی ضرورت ہوتی ہے. ادروائز آپ نے دیکھا ہوگا بحث شروع ہو جاتی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ جو ہے بات چیت ختم ہو جاتی ہے. لوگ اس دین کے حوالے سے یقین کریں بڑی بڑی لڑائیوں میں پڑ گئے ہیں، بڑے بڑے فرقوں میں پڑ گئے ہیں. اور جو پھر کیا ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، امت ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن یہ ان کا بلیو ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بلیو جو ہے ایک دن کا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے باقاعدہ ان کے منٹورز ہوتے ہیں، باقاعدہ لوگ ہوتے ہیں جن پہ لوگ ٹرسٹ کر رہے ہوتے ہیں. رائٹ؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے برابر کر دیا کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ اللہ کے ہی پیدا کیے ہوئے تھے. رائٹ؟ جس کو تم پوچھتے ہو وہ بھی اللہ کو پکارتے ہیں. رائٹ؟ تو یہاں اس چیز کی نگیٹ کر دیا گیا، لا الہ. لا جو ہے لگا کے اللہ تعالیٰ نے نگیٹ کی، ہر شے جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی سے مانگا ہی نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کسی سے نہیں ہم مانگ سکتے. مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا ہے، اور جو ہماری یہ بزرگ ہیں ہم ان سے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ جیسے آپ نے ان بزرگوں کو اپنا ولی بنایا، ان کو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا جو ہے وہ عنایت کی عزت، یا اللہ آپ ہمیں بھی ایسی عزت جو ہے عنایت کر دے. یہ دعا ہم کر سکتے ہیں، مگر ہم تھرو ہمارا اللہ کے ساتھ ہمارا بڑا ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اور اس وجہ سے اس چیز کا خیال کرنا ہے. تو جب یہ سوال رکھا جاتا تھا تو وہ پھر کیا کرتے تھے، وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو جاتے تھے. پھر انہیں ایک غلط بات سجائی دی، اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے. دیکھیں یہ ایک نا بہت سینسٹیو، میں نے کہا نا یہ سینسٹیو ہے. انسان اپنے ماں باپ کے تھرو جو ہے ایک چیز سیکھ رہا ہے، پھر ایک دم ان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بات جو غلط ہے، تو آپ اس کو پرسنل لے لیتے ہو کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ماں باپ جو ہے وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک اور بھی جگہ پڑھا تھا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی پڑھا، ہم نے قرآن میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا باپ دادا کی بات کرتے ہو چاہے تمہارے باپ دادا جو ہیں وہ جو ہے ان کو پتہ نہ ہو. اور یہاں بھی دیکھیں وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو تھے، ہمارے انسیسٹرز جو تھے، وہ سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند تھے. لوگوں کے درمیان ان کی عقل مندی کا شہرا تھا. یہ لوگ تو باہر دور دور سے آ کے ان سے مشورے لیتے تھے اور ان کی باتوں کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے. لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ اب ان کا دیکھا جائے تو ان کی بات جو ہے وہ صحیح ہے، میک سینس. رائٹ؟ اب خود نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا، مسلمانوں کے باپ دادا بھی اسی دین پر تھے. ٹھیک ہے، اب اس کا آپ دیکھیں یہاں آپ اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اور آگے ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ جتنا ہم آج پڑھ سکیں آپ کو پتہ چلے گا. تو یہ تھا سب سے مشکل کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں میں کر رہے تھے، اپنے خاندان میں کر رہے تھے. اب اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے. اب سوچیں تو صحیح، ایک انسان گھر میں بیٹھا ہے، کسی کا بھتیجا لگتا ہے، کسی جو ہے وہ اپنا، اور غریب بھی ہے، یتیم بھی ہے. رائٹ؟ اور وہ جو ہے اتنی بڑی بڑی باتیں، اتنے بڑے بڑے اس وقت مشرکین کے سردار اور اپنے چاچا تائیوں کے ساتھ جو ہے بات کر رہے ہیں. سوچیں کہ بھتیجا ہے ابھی جو ہے وہ 40 سال کی عمر کا، اور بڑے بڑے 60 سال 70 70 سال کے جو ہے چاچے ہوں تائے ہوں. تو اب سوچیں تو صحیح کہ وہ آج اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی ایسی بات کرنی ہو تو سوچیں تو صحیح، پورے کا پوری برادری جو ہے وہ خلاف ہو جاتی ہے کہ تم کل کے بچے جو ہیں تم ہمیں بتانے لگے ہو. اب سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کتنا کریٹیکل تھا اور کتنا سخت تھا. رائٹ؟ پھر اس کے بعد جو ہے بتایا گیا کہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا اور نہ اس کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے. کیونکہ وہ جو کچھ سمجھتے نہ تھے، وہ یہ مطلبی اشاروں سے بتایا جاتا تھا کہ کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یہرعون، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ صافات میں انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی بتائی کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے اور کہتے تھے
کہ تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو۔ تو یہ بھی ان کو تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے تھے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم ہمارے معبودوں اور جن کی ہم عزت کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخی کرو گے، لہٰذا ان کا غضب تم پر نازل ہوگا، وہ تمہیں بھسم بھی کر دیں گے اور تمہیں پاگل بنا کے رکھ دیں گے۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی تھی جیسے پچھلے ہم نے پڑھا تھا نا، لوگ نبیوں کو دیا کرتے، جو بھی پرافٹ جو ہے وہ آ کے اللہ کی وحدانیت کا، ایک اللہ کے ہونے کی توحید کی دعوت دیتا، تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح جو ہے وہ ان کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ تو اب یہ ساری آگے جو ہے نا، آپ لوگ خود اس کو ضرور پڑھیے گا، یہ ساری جو ہے ڈفرینٹ آیات ہیں جو جو ہے مشرکین کو مخاطب کیا جا رہا ہے، رائٹ۔ اور یہاں جو ہے ایک اور جگہ جو ہے، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہیں، جب یہ جو بت رکھے ہوتے تھے، کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چڑھ سکتے ہیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کلوا دو شرکاکم ثم کی دونی فلا تنظرون، کہ اے نبی ان سے کہو کہ تم لوگ اپنے شرکا کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنے داؤ چلاؤ اور مجھے پھر مہلت نہ دو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر ڈفرینٹ جو ہے مثالیں بھی دی۔ یہاں سورہ الحج کی جو ہے آیت بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے چھین کر کچھ لے جائے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے۔ امیجن کرے ایک مکھی جو ہے وہ اٹھا کے لے کے چلی گئی، آپ ان کو، اس کو مکھی کو کیسے پکڑو گے؟ تو یہاں کیا بتایا گیا کہ طالب اور مطلوب دونوں کمزور ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت ساری مثالیں آگے ہمیں جو ہے نا، مکڑی کا گھر اور اس کا کمزور ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بڑے بڑے جو ہے آیات جو ہیں وہ جو ہے وہ شرک کی نفی کے لیے اتری۔ اور آگے ہم تھوڑا سا اور پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے، کہ پھر کیا ہوا کہ مسلمانوں کا تعذیب کیا آتی اس طرح انہوں نے کوشش یہ کی کہ لوگوں کو نا جو ہے وہ اللہ کے راستے سے روکیں۔ پھر انہوں نے جو ہے ڈفرینٹ ہتھ کنڈے جو ہیں وہ شروع کر دیے، چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلوں کے مسلمانوں کو بھی اذیتیں دینی شروع کر دی۔ پھر بات آ گئی، وہی بات ہے کہ یہ سمجھ تو نہیں رہے ہیں، بات بات کے ساتھ تو نہیں سمجھ، اب ایسا کریں ان کو فزیکلی جو ہے ٹارچر کرتے ہیں، اور یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کسی کو روکنے کے لیے، پھر ظلم کرنا شروع کر دیں۔ اور ان کا ایک وفد ہے ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کرنے سے منع کر دیا۔ اب انہوں نے ڈائریکٹ کوشش کی کہ ابو طالب کے پاس کے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اسلام کی دعوت سے روکیں۔ اب یہ دوسرا ٹاپک شروع ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کا تعذیب۔ اس میں دیکھیں، پڑھتے ہیں کیا ہے یہاں، کیا ہوتا ہے، کیسے تعذیب، کیسے تکلیفیں دی، اور یہاں آنکھیں کھولنے کا مقام ہے۔ یہاں آپ سب جو ہے انشاءاللہ ضرور دیکھیں کہ پیچھے جو ہے مشن کیا ہے، اور اس مشن کو جو ہے ایکسیپٹ کرنے والے، ان پر ایمان لانے والوں کو جو ہم نے اولون السابقون پڑھا تھا، اب دیکھیں اب ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم اپنے اپنے ایمان کو تھوڑا سا نا ان لوگوں کے سامنے ذرا ملا کے دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ اب جو حضرت بلال رہنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ کیا کرتا تھا، ان کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا تھا کہ انہیں کھینچتے پھرتے تھے، سوچیں ذرا۔ اس دوران بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد کہتے رہتے۔ اس کے علاوہ امیہ ان کو دھوپ کی، جو گرم دھوپ ہوتی تھی، اس میں لے جا کر جلتی ہوئی ریت یا پتھر پر ڈال کر پھر اس کے اوپر سینے پہ بھاری پتھر جو ہے رکھوا دیتا، اور پھر کہتا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر اور لات اور عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑا مر جا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایک روز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے ہیں پاس سے، اور انہیں اسی طرح کی اذیت دی جا رہی تھی، تو آپ نے انہیں خریدا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ دوسرا، عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا جاتا اور اذیت دی جاتی کہ ان کی عقل جاتی رہتی، وہ پاگل ہو جاتے تھے، ان کو ہوش نہیں رہتا تھا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ پھر ابو فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام افلحہ تھا، اور وہ جو قبیلہ ازد کے رہنے والے اور قبیلہ بنو ابو عبدالدار کے غلام تھے، ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں پہنا کر دھوپ کی گرم جو ہے چلچلاتی دھوپ میں نکالتے، پھر ان کے کپڑے اتار کر جلتی ریت اور پتھر پر لٹا دیتے۔ اب آپ لوگ جنہوں نے مکہ
جو دیکھا ہے آپ کو پتہ ہے وہاں کی گرمی، وہاں کا جو پتھریلی اور پہاڑ کتنے پتھریلے اور ڈرائی ہیں، اور اوپر سے اتنا ہی بھاری پتھر رکھ دیتے کہ ہل بھی نہ سکے، اور اتنی دیر تک اس حالت میں چھوڑے رکھتے کہ ان کی عقل ہی کھو جاتی۔ اب یہ تھا نہ صرف کہ یہ فزیکل ابیوز تھا، یہ ایموشنل اور جو ہے سوچے کہ ریلیجس ابیوز بھی تھا، اور دیکھیں مینٹل ابیوز بھی تھا، اور انہیں اس طرح کی مسلسل اذیتیں دی جاتی یہاں تک کہ دوسری ہجرت حبشہ میں وہ بھی ہجرت کر کے، اور ایک بار ان کا بازو رسی سے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور جلتی زمین پر ڈال کر اسی طرح ان کا گلا گھونٹ دیا گیا، لگتا تھا کہ وہ مر گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا، اب آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کا نا یہاں رویہ دیکھنا ہے۔ یہ نا وہ پھرا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، پھر دیکھتے ہوتے تھے کہ بیگ میدان میں جا کے نا لوگوں کے سامنے یہ ظلم کیا کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو جو ہے اویئر ہو، اور وہ دوبارہ نبی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی نہ سنے، اور ایمان لانا تو دور کی بات ہے۔ تو پھر انہوں نے پھر جو ہے وہاں سے گزرے، انہیں بھی خریدا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ پھر ایک اور مشہور صحابی خباب بن عرت زمانہ جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے، انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بن صبا نے خرید لیا۔ یہ لوہار تھے، جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن کیا کرتی تھی، جب وہ بھی غلام تھے نا سارے، اس لیے تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، تو اس کی مالکن کیا کرتی کہ لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کے آتی، ان کی پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ کفر کرے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھ جاتا۔ یہ ہوتے تھے وہ پاگل لوگ کہ تکلیفیں اٹھا کر ان کا ایمان اور بڑھتا تھا۔ آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، ذرا سی کوئی مشکل آتی ہے، ذرا سی کوئی چیز آتی ہے، سب سے پہلے ہم کہتے ہیں بھی ہم نہیں یہ سب کچھ کر سکتے۔ ہاں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً ایک سیکنڈ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اب فوراً ہم کہیں کچھ کچھ ہم سے کروا لو، ہم ڈر کے مارے ہر شے کر دیتے ہیں، اور ان کا ایمان اور بڑھ جاتا۔ انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیا جنہیں ان کی پیٹھ کی چربی نہیں بجھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر حضرت زنیرہ، اب عورت کی بات آ رہی ہے، عورتیں کیسے پیچھے ہٹ سکتی تھی، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک رومی لونڈی تھی، وہ مسلمان ہوئی تو انہیں اللہ کی راہ میں اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ وہ اندھی ہو گئیں، ان کی آنکھیں جاتی رہی، اس پر انہیں کہا گیا کہ تمہیں لات اور عزا کی مار پڑی ہے، یعنی کہ اب تم جو اندھی ہوئی ہو نا، تو تم نے یہ جو معبودوں کی لات اور عزا جو تھے وہ بت، تو بت تھے نا ان کے بڑے بڑے ان کے نام تھے، کہا یہ ان کی مار پڑی ہے جو تمہاری آنکھیں چلی گئی۔ انہوں نے کہا نہیں واللہ، انہوں نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، یہ تو اللہ کی طرف سے، اگر وہ چاہے اسے دور کر سکتا ہے۔ اور جب دوسرے دن صبح ہوئی تو باقی اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو حال کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ اس پر مشرکین کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے۔ ہم؟ پھر ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنو زہرہ کی ایک لونڈی تھی، ان کا مالک جو تھا اسود بن عبد یغوس انہیں ستایا کرتا تھا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی بڑا کٹر دشمن تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ پھر بنو عدی کے عمرو بن مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں عمر بن خطاب ستایا کرتے تھے۔ اب یہاں دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ہے اسلام لانے سے پہلے دیکھیں کہ ان کا اب ان کا جو ہے، آپ ان کی ذرا پرسنالٹی چیک کریں کہ وہ بھی مسلمانوں کے بڑے خلاف تھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چنانچہ انہیں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، پھر چھوڑ کے کہتے میں نے کسی مربت کی بنا پر نہیں بلکہ مارتے مارتے اکتا گیا ہوں، اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ تھک جاتے تھے، اور وہ کہتی تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا، تیرا رب بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔ اور جو لونڈیاں مسلمان ہوئیں انہیں ستایا گیا، اور ان میں نہدیہ اور ان کی صاحبزادی یعنی ان کی بیٹی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ دونوں ابو عبدالدار کی عورت کی لونڈیاں تھیں۔ اب دیکھیں یہ عورتیں ہیں، رائٹ۔ پھر ادھر دیکھیں ابو بکر صدیق نے حضرت بلال، عامر بن فہیرہ، ابو فقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرح ان تمام لونڈیوں کو بھی خرید کے آزاد کر دیا، سبحان اللہ۔ تو اب جو حضرت ابو بکر صدیق ہے ان کا سارا مال جو ہے نا وہ غلاموں کو آزاد کروانے میں انہوں نے خرچ کیا تھا۔ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بیسٹ فرینڈ۔ اور ابو بکر نے فرمایا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور ان کے دشمنوں کی مذمت میں قرآن میں کیا اتارا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سورہ اللیل میں نے تم کو ڈرا دیا ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی امیہ بن خلف
اور اس جیسے کام کرنے والے دوسرے لوگ، اور وہ اس سے پرہیز اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال، اللہ زی یؤتی مالہ یتزکا، جو اب مال اپنا خرچ کرتے کس لیے؟ تاکہ پاک ہو جائے، رائٹ؟ اور آگے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے، بلکہ کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض کیا ہے؟ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی، کہ وہ اس کا مقصد کہ محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور یقینا راضی ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں امیہ بن خلف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن پاک میں فرمایا، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو پیاری بہنوں، جب اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انسان جو ہے وہ اپنا مال، اپنی جان، اپنی سکلز، اپنے وسائل، اپنا جو ہے وقت دیتا ہے نا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر جو ہے آسمان پہ کرتے ہیں۔ اور یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے، اور یہ جو لوگ تھے وہ ہم میرے اور آپ جیسے ہی لوگ تھے، ان کے اوپر بھی یہی قرآن آیا تھا، یہی قرآن کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں نا، ان کے سامنے بھی یہ قرآن آتا تھا، تو وہ ان کا دیکھیں ان کے رویے اور ان کا جو ہے رسپانس کیسا ہوتا تھا۔ اور یہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے بھی راضی ہو، اور جنہوں نے جن غلاموں لونڈیوں کا آزاد کیا، اور ان سے بھی جو تمام صحابہ کرام سے بھی، سبحان اللہ، آمین اللہم آمین۔ اب ان کے بعد دیکھیں حضرت عمار بن یاسر، ان کے والدین، یہ ان کو بھی سزائیں دی گئی، اور یہ لوگ بنو مخزوم کے حلیف تھے، جن کا ایک سردار ابو جہل تھا۔ ابھی دیکھیں ابو جہل کی باری آئی ہے، تو دیکھیں اس نے کیا کیا۔ اب وہ کیا کرتا تھا کہ اس کی سرگردگی میں نا قبیلہ والے لوگ ان کو، یہ یعنی کہ ان کے ماں باپ تھے حضرت عمار بن یاسر کے، ان کے دونوں، ان کے ماں باپ، ان کو نا سخت دھوپ کے وقت لے جاتے اور اس گرمی میں نا میدان میں نا تپاتے۔ ایسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس سے گزرے تو کیا فرماتے ہیں، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اے اللہ آل یاسر کو بخش دے۔ سوچے تو صحیح، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ظلم کرتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تو ان کے لیے ان کو صبر کہا، اور ان کو ہوپ دی، دیکھو تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا مانگتے، اسی طرح عذاب سہتے سہتے یاسر اس دنیا سے چلے گئے، اور وہ قبیلہ مزہج کی اس شاخ انس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والد کا نام عامر اور دادا کا نام مالک تھا۔ اب دیکھیں کیا ہوا، حضرت سمیہ، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام سمیہ بنت خیاط تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ ابو حذیفہ کی لونڈی تھی، بہت بوڑھی اور کمزور ہو چکی تھی۔ انہیں کیا کیا ابو جہل نے، دیکھیں کیسے مارا تھا، سوچیں ذرا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا تھا۔ کہتے ہیں کہ ان کو لٹایا اور دونوں ہاتھ جو ہے وہ اپوزٹ سائڈ سے جو ہے وہ باندھے، پھر ان کے بعد جو ان کی دونوں ٹانگیں اپوزٹ سائڈ سے جتنی کھول سکتے تھے اس پہ اس کو نیزے کے ساتھ باندھا، پھر درمیان میں ان کو نیزہ مارا تھا، تلوار ماری تھی، نیزہ مارا، جس سے وہ شہید ہوگی۔ سوچیں ذرا، یہ اسلام کی پہلی عورت تھی جو شہید ہوئی تھی، پہلی عورت جس نے اسلام کی خدمت کی اپنے پیسے سے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور جو پہلی عورت شہید ہوئی تھی وہ حضرت جو ہے حضرت سمیہ تھی۔ ہم؟ سوچیں ذرا، یہ تھے وہ لوگ جن کا قرآن ذکر کرتا ہے۔ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عذاب اور یہ سب کچھ آپ کو پتہ ہے، سب کچھ جو ہے یہ جو ہے حضرت عمار بن یاسر کے سامنے ان کے ماں اور باپ دونوں کو اس طریقے سے تکلیف دیتے تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا، عمار بچ گئے تو عذاب ان کی برداشت سے بھی باہر ہو گیا۔ مشرکین سخت گرمی کے دنوں میں بھی انہیں لوہے کی ذرہ، کہتے ہیں جو لوہے کا لباس ہوتا ہے، وہ پہنا دیتے، کبھی سینے پر سرخ باری پتھر رکھ دیتے، کبھی پانی میں ڈبوتے، یہاں تک کہ ایک روز انہوں نے مجبوراً ان کے مطلب کی بات کر دی، دل تو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اوپر سے کہہ دیا، جو کہلانا چاہتے تھے انہوں نے کہہ دیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیات ادا کی، انہوں نے کہا جس شخص کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا ایمان، اس کا جو دل ایمان کے ساتھ مطمئن تھا، لیکن اس کے سوا کسی نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، یعنی کھلے دل کے ساتھ کفر قبول کیا، تو اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر زبردست عذاب ہے۔ یعنی کہ مجبوری کی حالت میں، جبکہ دل نہیں مان رہا، اتنی تکلیف بھی اتنے دنوں سے اٹھا رہے ہیں، ماں باپ بھی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اس کے باوجود انہوں نے
یہ انہوں نے منہ سے نکالا تاکہ ان کی جو ہے وہ جان جو ہے وہ چھوٹے، اور اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے کس طرح جو ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جس کو کفر پر مجبور کیا گیا مگر اس کا دل جو ہے ایمان سے مطمئن ہے، ان کا مگر جن کا دل بھی جو ہے ایمان ان کا نہیں تھا اور انہوں نے کفر کیا ہے تو اس پر اللہ کا غضب ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ آگے دیکھیں اور کون سے اللہ کی راہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی طرح زیتیں دی گئی، اور وہ کہتے ہیں وہ بڑی ناز و نام میں پلے ہوئے تھے۔ حضرت مصعب کے بارے میں آتا ہے کہ بڑی نازوں کے ساتھ پلے ہوئے تھے، اسلام لائے تو اس کی ماں نے ان کا کھانا پینا پانی بند کر دیا اور وہ گھر سے نکال دیا، چنانچہ سانپ کی کچلی کی طرح ان کی چمڑی ادھر گئی۔ نازوں سے پلے ہوئے تھے نا، جب ان کو گھر سے نکال دیا گیا وہ رولے ہیں نا، تو جیسے کہتے ہیں کہ نا ان کی چمڑی جو تھی سکین ان کی اترنا شروع ہو گئی تھی۔ اور جو صہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف دی گئی کہ وہ اپنی عقل کھو بیٹھے، انہیں پتہ نہیں چلتا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب حضرت عثمان کی بات آتی ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح ستایا گیا، ان کا چچا کیا کرتا تھا، ان کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دے دیتا، یعنی نیچے سے آگ لگا دیتا۔ ابو بکر صدیق اور طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھی اسی طرح ستایا گیا۔ نوفل بن خویلد نے کہا کہ، اور کہا جاتا ہے کہ طلحہ بن عبید اللہ کے عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ نے دونوں کو پکڑ کے ایک ہی رسی میں باندھا تاکہ نماز کی ادائیگی اور دین پر عمل نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے، مگر ان لوگوں نے پھر بات نہ مانی، اور پھر وہ حیرت سے دیکھتا ہے کہ دونوں کھلے ہوئے اور نماز پڑھیں، یعنی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو کھول کے پھر نماز پڑھ لیا، اور ان کو نا قرین 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 کہا جاتا تھا، قرین کے معنی ہے ایک ساتھ ملائے ہوئے قرین۔ اب یہ ابو جہل کا حال تھا کہ وہ جب بھی کسی جو ہے با اثر اور بچاؤ کی طاقت رکھنے والے ایمان کی آدمی، جو ایسا آدمی تھا جو امیر تھا یا اس کی طاقت ہوتی تھی، اگر وہ اسلام لاتا اس کو صرف ڈانٹتا اور دھمکیاں دیتا تھا، لیکن جب کوئی کمزور آدمی اسلام لاتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی شہ دیتا کہ سنمائے۔ تو پیاری بہنوں، یہاں یہ تھی وہ زیادتیاں اور جو ہے نا تکلیفیں جو اس وقت جنہوں نے جو اسلام لے کے آئے تھے، انہوں نے یہ فزیکل ٹورچر برداشت کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کا رویہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تک تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا روب اور شرف اور وقار دے رکھا تھا کہ لوگ زیادتی کی جرت نہ کرتے، اور لیکن آپ کو ابو طالب کی جو حمایت اور حفاظت بھی جو حاصل تھی، کیونکہ وہ قریش کے ایک عظیم سردار تھے، اور وہاں نا قریش میں یہ ہے قبیلے کی بڑی عزت کی جاتی ہے اور سرداروں کی بڑی عزت کرتی جاتی ہے، ان کی بات مانی جاتی تھی، اور اس وجہ سے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ جو ہے وہ فزیکل ٹارچر نہیں کیا گیا۔ اب یہ بنو عبد مناف کی چوٹی کے انسان تھے، اور قریش بلکہ سارا عرب اس خاندان کو عزت و احترام سے دیکھتا تھا، رائی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے نا بات کے ساتھ، انہوں نے جو ہے نا ڈائلاگ کے ساتھ جو ہے نا راستہ اپنایا، اور انہوں نے ابو طالب کے پاس آئے، اور مگر بہت سختی اور چیلنج کے ساتھ۔ اب قریش اور ابو طالب کے درمیان کیا بات ہوتی ہے، اب یہ دیکھتے ہیں۔ اب قریش کے جو ہے نا بڑے بڑے جو امراء تھے نا، وہ ابو طالب کے پاس ہے، ان سے کہا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر عیب لگاتا ہے، ہمیں بیوقوف ٹھہراتا ہے، ہمارے باپ دادوں کو گمراہ کہتا ہے، لہذا یا تو آپ اسے روکیں یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیں، کیونکہ آپ بھی تو ہماری طرح ہی اس کے الگ دین پر ہیں، ہم اس سے نپٹ لیں گے۔ چنانچہ میں ابو طالب نے نرمی سے کہا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے دین پر کھلم کھلا کاربند رہ کے اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ اب اس کے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی تبلیغ کا جو ہے وہ کام نہیں چھوڑا، لیکن جب قریش نے دیکھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، رائٹ، اور وہ ان کو تو کوئی بھی نہیں، وہ تو اسی طرح لگے ہوئے ہیں، وہ پھر گئے اور ابو طالب کے پاس جا کے انہوں نے سیکنڈ اٹیمپٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ ہم میں سے نا عمر رسیدہ یعنی سب سے بزرگ آدمی ہیں، عزت بھی رکھتے ہیں، ہم نے آپ کو یعنی کہ اپروچ کیا تھا کہ اپنے بھتیجے کو منع کر لیں، مگر آپ نے منع نہیں کیا، ہم بخدا یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھلا کہا جائے۔ آپ دیکھیں درمیان میں یہ دیکھیں پرسنل، اپنے باپ دادوں کو، یعنی نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج ہے نا اس کو نہیں سمجھا، لیکن لینا کیا ہے کہ ہمارے بڑوں کو یہ برا کہتا ہے، رائٹ۔ تو پھر کہا انہوں نے سیکنڈ ٹائم کہا کہ یا تو آپ انہیں منع کر دیں یا پھر
ہم آپ کے اور اس کے دونوں کے مقابل اتر پڑیں گے۔ پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، ہم خود ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب نے منع نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر اب ہم آپ دونوں سے مقابلہ کریں گے، اور اس وقت تک نہیں ٹلیں گے جب تک کہ ایک فریق کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ تو اب اصل میں ان سے ڈائریکٹ لڑائی جھگڑے کی بات آ گئی۔ پھر یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب ابو طالب نے دیکھا کہ یہ نہ دھمکی اصل میں دھمکی تھی اور چیلنج تھا۔ انہوں نے اس کو سیریس لیا، انہوں نے آپ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور ان کی یہ بات بتائی اور کہا دیکھو، اب مجھ پر اور اپنے آپ پر رحم کرو، اور میری طاقت سے زیادہ مجھ پر بوجھ نہ ڈالو۔ اب نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ کمزوری دیکھی نا، تو آپ نے فرمایا کہ چچا جان، واللہ اگر یہ لوگ میرے دانے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور کہیں کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، میں تب بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہاں تک کہ یا تو اللہ اس دین کو غالب کر دے، یا میں اسی راہ میں ہلاک ہو۔ جو اس کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے، آپ رو پڑے۔ یہ دیکھ کر ابو طالب کی محبت اور قوت ارادی دوبارہ پلٹ آئی۔ انہوں نے کہا بھتیجے جاؤ، جو کہنا ہے کہو، واللہ میں تمہیں کبھی کسی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر کبھی۔ اب یہ دیکھیں کہ قریش نے دیکھا کہ ان کی دھمکی تو ہے، وہ تو کارگر ہی نہیں ہوئی، رائٹ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کیے جا رہے ہیں، ابو طالب ان کی مدد کر رہے ہیں، جس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کو اپنے بھتیجے کی مدد کے بدلے قریش کے ساتھ انہوں نے دشمنی لے لی اور جدائی جو ہے منظور کر لی، اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جو دیکھیں کیسے جو ہے ان کے چچا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، رائٹ؟ پھر قریش میں ایک شخص تھا، عمارہ بن ولید تھا، جو بڑا خوبصورت، بڑا ہی جو ہینڈسم نوجوان تھا، ان کا سردار تھا۔ اب یہ لوگ اپنے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہا ابو طالب آپ اس نوجوان کو ہم سے لے لیجیے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم نا سوئچ کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ نوجوان ہے نا، جوان ہے، خوبصورت ہے، ہینڈسم ہے، سردار بھی ہے، ایسا کرو ہم نا سوئچ کر لیتے ہیں، آپ یہ ہم سے لے لیجیے اور اپنا لڑکا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں دے دیجیے، آپ اس کی مدد بھی کیجیے، ہم سے پیسہ بھی لیجیے، ہمیں اس کے بدلے اپنا بھتیجا دے دیں جو آپ کے دین کا اور آپ کے باپ دادا کے دین کا مخالف ہے۔ تو انہوں نے اس طرح جو ہے ان کے ساتھ نا بزنس کرنے کی کوشش کی۔ تو ابو طالب نے کہا واللہ تم لوگ انتہائی برا سودا کر رہے ہو، مجھے تو تم اپنا بیٹا دے دیتی ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ اس کو قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا نا۔ تو دیکھیں اب کیسے انہوں نے کہا کہ تم اپنا بیٹا دے رہے ہو کہ میں اس کا خیال کروں، اور تم مجھ سے میرا لے رہے ہو کہ تم جو ہے ان کو جو ہے وہ تنگ کرو۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے دست درازیاں شروع کر دی۔ جب قریش ہر طرح سے ناکام مایوس ہو گئے، اب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا تو نہ ڈراوا کام آ رہا ہے نہ دھمکی کام آ رہی ہے۔ اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے مسلمانوں پر جو سختیاں پہلے سے کرے آ رہے تھے، ایک تو اس پر اضافہ کر دیا، اور چونکہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا احترام کا بلند مقام رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ آپ پر دست درزاری کہتے ہیں کہ ہاتھ ڈالنا، باقاعدہ فزیکل ابیوز کرنے کی جرت سے بڑے بڑے سرداروں نے کی، عام چھوٹے لوگ نہیں کر سکے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر جو لوگ تکلیف دیتے تھے، اب ان کے نام کیا ہیں دیکھیں۔ پہلے نام ہم نے کن لوگوں کے پڑھے؟ جن کا اللہ ذکر کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اب یہاں ان لوگوں کا نام آ رہا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے اندر ابیوز کیا۔ وہ تھا ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ ثقفی، ابن الاسد حزلی، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے، نیبر تھے رسول اللہ کے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی شخص بکری کی جو ہے نا بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتا، کوئی اس کا جو ہے نا، اور جب ہانڈی چولہے پہ چڑھی ہوتی تو اس کی ہانڈی میں پھینک دیتا، اور آپ جواب میں صرف اتنا کرتے کہ اسے لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے اے ابو عبد مناف، یہ کیسا پڑوس ہے، پھر اسے راستے میں پھینک دیتے۔ امیہ بن خلف جب آپ کو دیکھتا تو تان کرتا اور تانے مارتا، آنکھیں دبا کر ان کو اشارے کرتا، لوگوں کو جو ہے انسٹیگیٹ کرتا، اور اسی طرح اس کا بھائی ابی بن خلف دھمکیاں دیکھ کے کہتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس عود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ یعنی کہ میں اچھی خوراک کھلاتا ہوں، اسی پر سوار ہو کے تجھے قتل کروں گا، نعوذ باللہ۔ پھر بال آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہوا کہ احد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کر دیا۔ تو پیاری بہنوں یہ دیکھیں، یہ وہ آگے سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ کیسی کیسی ان کی حرکتیں ہوتی تھی جو ڈائریکٹ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکلی کیا۔ ایک بار جو ہے ابی بن خلف ایک
پرانی ہڈی لے کے آیا، اسے توڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھونک دیا۔ ایک بار عقبہ بن ابی معیط نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا، اور یہ بات جو ہے اس کے دوست ابی بن خلف کو معلوم ہوئی، تو اس نے ناراض ہوا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جا کر تھوکا، نعوذ باللہ۔ اس نے ایسا ہی کیا، سوچیں ذرا۔ اب ڈائریکٹ رسول اللہ کے ساتھ جو ہے معاملے ہو رہے ہیں۔ ابو لہب پہلے ہی دن آپ کا دشمن تھا، اور آپ کے در پہ آزار کرتا رہا، یعنی کہ پہلے دن سے دشمن تھا اور آپ کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ۔ ان کے نکاح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں، رقیہ اور ام کلثوم تھی۔ ابو لہب نے دونوں بیٹوں کا، اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دی تو میرا تمہارا آمنا سامنا حرام ہے۔ اس کی بیوی نے بھی یہی کہا، یعنی دیکھیں، انہیں طلاق دے دو، کیونکہ وہ بے دین ہوگی، کیونکہ وہ اپنے باپ پر ایمان لے آئی تھی نا، انہوں نے طلاق دے دی۔ دیکھیں آج بھی جو ہے کسی بھی باپ کو تکلیف دینے کے لیے یہی کچھ ہوتا ہے نا، کہ بیٹیوں کے تھرو، اپنے بیٹوں کے تھرو جو ہے طلاقیں دلا دینا، رائٹ؟ تو انہوں نے بھی کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق ہو گئی تھی۔ اور ابو لہب کی یہ جو بیوی تھی ام جمیل، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹر دشمن تھی۔ وہ کیا کرتی تھی، کانٹے دار ڈالیاں لا کے رات کو آپ کے راستے میں ڈالتی کہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہوں۔ اور یہ ساری جو ہے ہمیں سیرت کی یہ سارے ریفرنسز ہیں جس سے ہم یہ چیزیں پڑھیں۔ اور اسی سورہ میں تبت یدا ابی لہبیوں کے اترنے کا پتہ چلا، تو وہ ہتھیلی میں پتھر لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑی۔ جب یہ سیرت اتری نا، تو وہ نبی کے غصے میں نا نبی صلی اللہ کی تلاش میں نکل پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں میں پردہ ہی ڈال دیا، اور وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دیکھ ہی نہیں پائی۔ تو کہتی ہے تمہارا ساتھی کہاں گیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے وہ میری، یعنی کہ وہ میرا جو ہے مذاق اڑاتا ہے، واللہ اگر اسے پا جاؤں تو یہی پتھر اس کے منہ پر ماروں گی، نعوذ باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور کہتی ہے سن لو میں شاعرہ بھی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ آپ نے فرمایا نہیں، نہیں دیکھا۔ اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی، تو اللہ نے بتایا کہ اس نے آپ کو نہیں دیکھا، تو آپ نے فرمایا وہ نہیں مجھے دیکھ پائی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ پھر قریش کیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے۔ برا بھلا کہنے کا ایک طریقہ اور بھی یہ تھا کہ وہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے مزمم کہتے، نعوذ باللہ، جس کا معنی محمد کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ محمد کے معنی ہے وہ شخص جس کی خوب تعریف کی گئی ہو، اور مزمم کے معنی ہے کہ جس شخص کی خوب برائی کی ہو۔ استغفر اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے آپ سے یوں پھیر دیا کہ وہ مزمم نامی آدمی کو گالی دیتے تھے، جبکہ آپ کا نام تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ آگے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادتیاں کرتے، اور ابو جہل کا کہنا تھا اس نے اللہ کی راہ سے روکنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ وہ ابو جہل تو پکا دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، باتوں سے اذیت پہنچاتا، نماز سے روکتا، اپنی حرکتوں پر فخر اور جو ہے نا فخر کرتا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو اتنی سختی اور دھمکیوں پر اتر آیا، بالآخر اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈانٹ دیا، اور گلے کے پاس کپڑا پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا کہ اولا لکا فا اولا ثم اولا لکا فا اولا، سورہ قیامہ میں تیرے لیے خرابی در خرابی ہے۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دھمکیاں دے رہے ہو، واللہ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں اس وادی یعنی مکہ کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ تو یہ اس نے جو ہے یہ اس نے دھمکی دی۔ ایک روز اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے اپنا چہرہ مٹی پر رکھتا ہے، جب وہ سجدہ کرتے تھے نا، تو انہوں نے کہا ہاں، تو اس نے کہا لات اور عزا کی قسم اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا؟ ہوں، مجھے بتائیں آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا میں اکیلی بات کر رہی ہوں؟ الحمدللہ۔ تو اب آپ نے دیکھا ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ کیا، آپ نے دیکھا ان کا ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، رائٹ؟ اور پھر ایسے ہی جو ہے سب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل ان کے ساتھی جو ہے انہوں نے تکلیفیں دیں، کبھی کوئی جو نا اونٹ کی اوشری لے آتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے ان کی پیٹھ پر رکھ دیتے تھے، رائٹ؟ اور پھر جو ہے ایک قوم، ان کی قوم کا ایک اور بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجری لا کر نا انتظار کرنے لگ گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں نا تو دونوں کندھوں کے درمیان ڈال دی،
اور پھر وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے، یعنی کہ اتنا ہنس ان کے لیے یہ اتنا یعنی کہ فنی مومنٹ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی رہے، امیجن کہ اتنا بڑا اونٹ اور اس کی جو ہے، تو ان کی جو اپنی جو ان کی سمجھے کہ اتنا وہ اس کی اوجری تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک کے اوپر، آپ سجدے میں ہی رہے، سجدہ نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ چلا، وہ آتی اور آپ کی پیٹھ سے اوجری دور پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا، فرمایا اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے۔ اب یہ بد دعا جو تھی نا جب رسول اللہ نے دی، اب ان کو تو بہت ہی جو ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، بہت بری لگی ان کو۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ شہر میں قبول ہوتی ہے دعا، پھر آپ نے ایک ایک شخص کا نام لے کے بدعا کی، اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو، اور ہوا بھی یہی کہ سب کے ساتھ پھر بدر کی لڑائی میں ہم نے دیکھا تھا یہ سب لوگ مارے گئے تھے، سب جہنم وارث ہوئے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سے جو مذاق اڑایا تھا نا، پانچ بڑے لوگ تھے، ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن عبد یغوث زہری، ابو زما اسود بن عبد المطلب اسدی، حارث بن قیس خزائی، اور عاص بن وائل تھے سہمی۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ ان کے شر سے بچاؤ کے لیے تنہا اللہ آپ کی کفایت کرے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک پر ایسی بلا نازل ہوئی تھی کہ جو ہے نا نصیحت بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور ولید کے ساتھ کیا ہوا تھا چند سال پہلے، اس کو تیر کی نا چھوٹی سی خراش لگی جو ویسے تو معمولی تھی، مگر جبرائیل علیہ السلام نے اس خراش کے نشان کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ پھوٹ پڑی اور وہ انفیکٹڈ ہوگی، اور کئی سال وہ اذیت میں رہا، اور پھر وہ جو ہے نا وہ فوت ہو گیا، مر گیا۔ اسی طرح جو ہے اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا، اس کو پھوڑے نکل آئے، اور اسی کی وجہ سے اس کی موت ہوگی۔ اور کہا جاتا ہے اسے لو لگ گئی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، جس سے اس کو جو ہے وہ پانی کی نہیں، پانی پڑ جاتا، اس کو بیماری ہوگی تھی، پیٹ پھول گیا، اسی سے مر گیا۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے ان کو جو ہے فزیکل پھر جو ڈیزیزز ہوئی تھی۔ اور اسود بن عبد المطلب نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیتے پچا پچا کر بہت تنگ کر دیا، تو آپ نے بدعا کی، اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اس کے چہرے پر کانٹے در پتے یا ڈالی سے مارا، اور وہ اندھا ہو گیا، پھر اس کے لڑکے کو مارا، وہ مر گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے آپ دیکھیں کہ یہ وہ سختیاں تھیں، اور اس کا مختصر سا خاکہ اس کتاب کے اندر ہے، جو کھلم کھلا تبلیغ کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پر ٹوٹی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قدم اٹھائے۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پلاننگ کرنی تھی، اب یہ سچویشن اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ پہلے تو جو دوسرے لوگ تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ جو ہے فزیکلی جو ہے ابیوز کیا جا رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ دار الارقم، یہ پہلا قدم تھا کہ آپ نے ارقم بن ابی ارقم مخزومی کے گھر کو تبلیغ اور عبادت اور تعلیم کا خفیہ مرکز بنایا۔ اب رسول اللہ کو کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی تھی، ان کے لیے ایک جگہ کی ضرورت تھی کہ اب وہ ایک جماعت بنا سکیں۔ اب انہوں نے نا لوگ دیکھنا شروع کیا کہ لوگ تو، اب اگر میں نے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا تو یہ تو کام خراب ہو جائے گا۔ اب دار الارقم پہلا گھر تھا جس میں تبلیغ ہوتی تھی، اور اس کا مرکز خفیہ بنایا گیا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اب وہ یہ جو ہے صفا کے دامن میں واقع تھا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ خفیہ طور پر اکٹھا ہوتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اب جائیں گے نا، جب بھی جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا صفا کے پاس ابھی بھی دار الارقم جو ہے نا وہ جگہ ہے، آپ کو جو ہے وہ اگر آپ وہاں جاتے ہیں نا وہ دیکھنے کے لیے، تو زیارتوں کے لیے جاتے ہیں تو دار الارقم ابھی بھی وہاں وہ موجود ہے گھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ جو ہے وہاں خفیہ ملاقات کرتے، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے، ان کا تزکیہ کرتے، وہاں ان کی تربیت کرتے، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے، اور ایسے ایسے تدبیر سے بہت سے ایسے حادثوں سے بچاؤ ہو گیا تھا۔ اگر آپ کھلے طور پر اکٹھا ہوتے تو پھر کیا ہوتا تھا، ہو سکتا ہے دشمن ان پر وار کرتے نا۔ تو اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ اپنے مشرکوں کے بیچ بیچ کھلم کھلا اللہ کی باتیں کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کی ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ حالات تو تھے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ ہر کوئی ہی وار کرتا، لیکن جو غریب اور کمزور لوگ تھے اس پر تو ہر بندہ کو لگتا تھا کہ ان کا حق ہے کہ وہ ان کو تکلیف دے رہا ہے۔ تو اب کیا ہوتا تھا، اس تبلیغ کے بعد جو ہے نا جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں بات کر رہے ہیں کہ
اللہ کی حکمت یہ تھی کہ جو ایمان لائے اسے بھی دعوت پہنچ جائے، اور جو ایمان لائے اسے بھی، اور اس تبلیغ کے بعد کسی کے لیے اللہ کے خلاف حجت باقی نہ رہے، اور قیامت کے روز کو یہ نہ کہے ہمارے پاس کوئی خوشخبری دینے اور ڈرانے والا نہ آیا۔ تو کیا پتہ چلا یہاں کہ اب جو حجتیں قائم ہو رہی تھی، حجت کہتے ہیں کہ کوئی ریزن نہ رہے، کسی کو کوئی شکایت نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے ہمارے پاس تو جو ہے وہ پیغام ہی نہیں آیا تھا۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے ایک کمرے کے اندر جو ہے صحابہ کرام کی جو ہے تو وہ کرتے ان کا تزکیہ کرتے، ان کو پریپیئر کر رہے تھے، ان کی ٹریننگ کر رہے تھے، مگر خود جو ہے وہ باہر جا کے کھلم کھلا جو ہے جہاں موقع ملتا وہ اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ اچھا، اب ایک تو انہوں نے کیا کیا، ہمیں جو ہے انہوں نے گھر بنایا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک جماعت بنانے کے لیے ہم ایک فزیکل جگہ نہ ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے اکٹھا کرنے کے لیے۔ ایک فزیکل جگہ بنائی، اس کے بعد ہجرت حبشہ۔ اب دوسرا قدم یہ تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کر لیا تھا کہ حبشہ کا جو بادشاہ نجاشی جو ہے نا وہ بڑا انصاف پسند حکمران عیسائی تھا، لیکن بہت جس تھا، بہت انصاف پسند تھا، اس کے پاس کسی پر بھی ظلم نہیں ہوتا تھا، لہٰذا مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ ہجرت حبشہ میں چلے جائیں۔ اب مسلمان جو تھے، سب سے پہلی ہجرت جو ہوئی تھی وہ رجب سن 5 نبوت میں مسلمانوں کا جو پہلا قافلہ تھا اس نے ہجرت کی تھی، اور اس میں 12 مرد تھے، 4 عورتیں تھیں، اور ان کے سردار جو تھے وہ حضرت عثمان بن عفان تھے، اور اس کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں۔ جب ان کو طلاق ہو جاتی پھر حضرت عثمان سے ان کی شادی ہوئی، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد کا پہلا گھرانہ تھا جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ ہم نے پڑھا تھا نا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد اب یہ پہلی ہجرت تھی جو ہجرت ابشا کی، جو اللہ کے راستے میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ جو لوگ تھے رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلتے ہیں، اور جدہ کے قریب جنوب میں جو ہے واقعہ شیبہ کی بندرگاہ کا رخ کیا، اور قسمت کی بات یہ تھی کہ وہاں 2 جہاز موجود تھے، یہ لوگ ان پر سوار ہوتے حبشہ پہنچ جاتے۔ ادھر جب قریش کو پتہ چلا وہ تو بڑے گھبرا گئے، انہوں نے فوراً ان کا بیک اپ پیچھا کرنے کی کوشش کی، اور تاکہ ان کو سزا دی، لیکن اللہ کا شکر، اللہ کا کرنا یہ تھا کہ وہ مسلمان جو ہے سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ ان لوگوں کے ہاتھ نہ آئے۔ اب کیا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ مشرکین کا سجدہ، اور ہم نے دورہ قرآن میں بھی یہ پڑھا تھا کہ ہجرت کے نا 2 مہینے جب ہو گئے نا، تو رمضان مہینہ سن 5 جو نبوت میں، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے، اس وقت کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے۔ اب نا تھوڑی دیر کب جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، آپ نے یہ جو ہے نا وہ امیجن کی کرنا ہے کہ اللہ کا گھر ہے، اب جو اللہ کا گھر ہے، اس وقت اللہ کے اس گھر کے ارد گرد جو ہے قریش اور کعبہ کے آس پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، ان میں ان کے سردار بھی تھے۔ اب کیا ہوا، سورہ نجم کی ابھی تازہ تازہ جو ہے نا آیتیں اتری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے اچانک اس کی تلاوت شروع کر دی، اور یہ ایسا نفیس کلام تھا کہ وہ لوگ بالکل جو ہے انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں تھا، وہ تو اتنا بے خود ہو گئے اور چپ کر کے سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے، اور سورت کے آخر میں جب ڈانٹ ٹپٹ والی آیتیں آئیں تو ان کے دلوں میں ایک خاص قسم کی جو ہے نا کپ کپی طاری ہوئی، اور وہ اتنے محو ہوئے جب آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سجدہ آئی نا کہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو ہوا کیا، سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے، کسی کو بھی احساس ہی نہ ان کو نہیں ہوا کہ یہ تو قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت کیا تو وہ لوگ بھی سجدے میں گر گئے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ کیا، اتنے محو ہو چکے تھے، اور ایک آدمی نے ایک مٹھی یا کنکری مٹی کے لیے اور اپنے چہرے کے اوپر تک لے کے کہا میرے لیے یہی کافی ہے، بعد میں دیکھا کہ وہ حالت کفر میں مارا گیا، یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے روز مارا گیا۔ تو چلے آپ بھی، ہم نے چونکہ یہ آیت پڑھ لی ہے تو پیاری بہنوں آمنا سجدہ کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ۔ تو چلیے، اب اس طرح جو ہے ہم نے پڑھا تھا نا، بعد میں انہوں نے جو ہے نا بڑا ان کو اس بات کی تکلیف ہوئی تھی، وہ اتنے جو ہے وہ شرمندہ ہو گئے تھے اور بڑے امبیرس ہوئے تھے کہ ہم نے سجدہ کر لیا، اور بعد میں انہوں نے بڑے بہانے بنائے تھے کہ ہم نے تو جو ہے لات اور عزا کی بات ہوئی تھی سورت کے اندر، ہم نے تو ان کو اس کو سجدہ کیا تھا۔ اب جب مہاجرین کی واپسی، اب یہ واقعہ جب ہوا نا تو حبشہ پہنچی نا، تو اب چونکہ اس وقت تو اتنی دور دور
جو ہے وہ راستے ہوتے تھے، انہیں ایسا ہوا کہ معلوم ہوا قریش مسلمان ہو گئے، چونکہ وہ سجدہ جو انہوں نے کیا تھا ان کو یہ خبر پہنچی قریش واپس مسلمان ہو گئے، وہ خوشی خوشی مکہ میں آئے۔ لیکن جب مکہ سے اتنے قریب آئے کہ صرف تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تو ان کو پتہ چلا ہوا کہ ایسا تو ہوا ہی نہیں، وہ تو ایک ایک جو ہے سچویشن کریٹ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چپ چھپا کر جو ہے مکہ آ گئے۔ اب پھر اس کے بعد دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، جس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کیا تھا اس کا پچھتاوا تھا، اور دوسری طرف جو مسلمانوں کے ساتھ نجاشی کے نے اچھا سلوک کیا تھا ان کو اس کی جلن تھی۔ لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ اس بار زیادہ لوگ ہیں، 82 جو ہے یا 83 مرد تھے اور 18 عورتیں تھیں جنہوں نے ہجرت کی، اور یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ مشقت تھی، کیونکہ قریش جو کرنا تھے وہ انہیں جانے نہیں دے رہے تھے، اور مسلمانوں کو انہوں نے ان کے اوپر جو ہے نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چکنا اور حکمت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، ٹھوس اقدامات کرتے ہوئے جو ہے حبشہ نکل گئے تھے۔ تو جو دوسری ہجرت ہوئی تھی، اب مسلمانوں کے واپسی چاہتے تھے، قریش نے ایک اور جو ہے بہانہ بنایا۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب قریش جو ہے مسلمان ان سے چلے گئے تھے نا، اور انہوں نے ان کی واپسی کے لیے نا قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمی حضرت یعنی کہ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے، اور جب ہم نے حبشہ کا وہ پڑھا تھا نا، تو کہ جس وقت جو ہے نجاشی کے سامنے حضرت مریم کی آیات پڑھی گئی، اب یہ وہ ٹائم آ رہا ہے، اب یہ وہ واقعہ آ رہا ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، پہلے پادری سے ملاقاتیں کی، انہیں تحفے دیے، اور پھر اپنی آمد کا مقصد بتایا، اور ان سب نے حامی بھری۔ اس کے بعد نجاشی کے سامنے پیش ہوئے، اس کو بھی تحفے دیے، پھر بتایا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے شکایت کیا کی، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آگے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ، تو ان کو بھی جو ہے خود بھی آئے اور اس کو بھی نجاشی کو بھی جو ہے وہ ورگلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں اس قوم کے شراب یعنی کہ ان کے والدین چچاؤں اور کنبے کے افرادوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس لے دیں، تو ہم ان کو واپس لینے آئے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہوگی نا، تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، انہوں نے کہا ہم آپ کی تائید کریں گے، ہاں میں لائے۔ اب یہاں دیکھیں نجاشی کی حکمت، ٹھیک ہے، اس کا وزڈم دیکھے، اس نے احتیاط برتی ہوئی، اس نے کہا دیکھو دونوں فریقوں کی بات سننی چاہیے تبھی حق واضح ہوگا۔ اس نے کہا آپ نے تو اپنی بتا دی، جن کے خلاف تم شکایت لے کے آئے ہو میں نے اس کی بات بھی سنی ہے، لہٰذا اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ کیا کہتے ہو، یہ کون سا دین ہے جو جن کے یہ تمہاری وجہ سے اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، نہ تم میرے دین میں داخل ہو رہے ہو اور نہ ہی واپس جانا چاہ رہے ہو۔ تو اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب کے جو بیٹے تھے، انہوں نے جو مسلمان تھے بات کرتے، اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا بادشاہ ہم جاہلیت والے قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے۔ اب اس کو پڑھتے جانا ہے آپ نے کہ دیکھیں وہ کیا کرتے تھے جہالت کی دور میں، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اعلیٰ نسب تھا، سچائی، امانت، پاک دامنی کو جانتے تھے، اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں، اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے، حرام اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور بے حیائیوں کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے، پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ، روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اور بھی بہت سے احکامات یہاں گنوائے، پھر انہوں نے کہا ہم اس پیغمبر کو ہم نے سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اس کے لائے ہوئے دین نے الہی میں اس کا اتباع کیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ چنانچہ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں انہیں حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم ستم کیا، ہمیں دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں سزاؤں سے
دو چار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائے، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، تو ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے، تو انہوں نے بتایا پھر ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، کیوں کہ ہمیں امید تھی کہ آپ ہم بادشاہ ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جب نجاشی نے یہ بات سنی نا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کچھ قرآن پڑھو۔ جب انہوں نے جو ہے نا کاف ہا یا آئین سوا یعنی سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی، تو اس پر نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہوگی۔ اب دیکھیں وہ عیسائی تھا، لیکن سورہ مریم کی آیات میں وہی آیات تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے اس نے اپنا اس کو میسج مل گیا، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے کہتے ہیں جو انہوں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے وہ تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، نہ تم ان کے خلاف کوئی چال چل سکتے ہو۔ دوسرے دن پھر عمر بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی، وہ پھر نجاشی کے پاس آتا اور کہتا ہے یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب بات سوال کیا، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ تم لوگ میرے امن میں ہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ پھر کہا جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگائے گا جائے گا۔ اور تیسری دفعہ جب یہ بات کی نا، تو اور کہا مجھے سونے کا پہاڑ بھی ملے تو میں گوارا نہیں کرتا تم میں سے کسی کو ستائے۔ تو اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف دے کے واپس کر دیا جائے۔ تو چنانچہ اس طرح یہ جو ہے ان کا جو بھی انہوں نے کارروائی کی تھی ان کو ناکامی ہوئی، یہ لوگ واپس مکہ لوٹے اور مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ تو اس طرح ان کا یہ جو ہے یہ بھی ان کی جو حرکت تھی یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ناکام کیا الحمدللہ۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جس کے دل کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے نا، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن میں ہو، اس کو اللہ کا جو ہے اللہ کی پہچان ہو جاتی ہے، اس کے دل کے اندر جو ہے وہ رحم آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نجاشی نے سب سے پہلے جو ہے مسلمانوں کو سپورٹ کی، ان کو ملک میں رکھا، اور جو ہے ان کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ تو انشاءاللہ آج ہم جو ہے اس یہاں تک ختم کریں گے، اور آپ لوگ جو ہے آگے بھی ادھر سے لے کے جہاں تک ابھی ہمارا تھا نا اتنا ہی پڑھیے گا، کہ آگے جو ہے کافی جو ہے وہ رہتا ہے، ہم نا انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ابھی تک جو آپ کا ہوم ورک تھا نا اتنا ہی رکھیں گے، اور تاکہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک میں ہم لوگ بہت اچھا اور پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آج ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اس میں 15 منٹ پہلے ہی ہم ختم کر دیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو ہضم کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نیکسٹ ویک ہم اس کو اور تھوڑا سا اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے پورے ٹائم کے ساتھ پڑھیں گے، اور جتنا آج کا ہوم ورک تھا نا وہی ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے، کیونکہ یہ آگے غم کے سال سے تک ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ غم کا سال تک ہم اس کو جو ہے آپ لوگ دوبارہ سے اس کو پڑھیے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے ہم اس کو نیکسٹ کلاس میں ختم کریں گے۔ تو آگے جتنا یہ اس کا بیک گراؤنڈ ختم ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم چلتے رہیں گے، بدر کے واقعات آئیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے غزوات جو تھے جو ہوئے اس کا بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ جو تھا وہ دین کے اندر جو جہاد ہوئے تھے، جو غزوات ہوئے تھے، اور پھر حجۃ الوداع آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر ہم اس طرح پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو امید ہے ہماری کہ میری کوشش ہے، جیسے میں نے آج آپ کو 15 منٹ جو ہے پہلے چھٹی دے دی ہے، تو ہو سکتا ہے کسی دن میں آپ کے 5 منٹ ایکسٹرا بھی لے لوں، لیکن میری پوری کوشش ہے جو مئی ہے نا جون کے اندر ہم انشاءاللہ اپنی اس کتاب کو ختم کر دیں گے، میری پوری کوشش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے جو ہے آپ لوگوں کو اسی طرح جو ہے میرا ساتھ دینا ہے، اسی طرح صبر کے ساتھ جو ہے رہنا ہے، اور دل لگا کر پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، رائے تو تاکہ جو ہے
ہم جو ہیں اپنے پرافت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی زندگی کو نا ہم ابزارب کریں اپنی زندگی کے اندر. یہ صرف پڑھنا نہیں ہے صرف کہ بس پڑھ کے ختم کر دینا، نہیں، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اپنے آپ کو نا اس دنیا میں لے جانا ہے، تاکہ ہم آج اپنے آپ کو دیکھ کے اپنے آپ سے سوال کر سکیں کہ ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. یہ جو دین جو ہے ہمیں تو ہمیں ٹرے میں رکھ کے دیا گیا، ہم اس اپنے اپنے دین کے لیے کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ونس اگین میری جو بہنیں حج پہ جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا جانا جو ہے وہ مبارک کرے، آپ لوگوں کا سفر خیر سے کریں، آپ لوگ خیر سے واپس آئیے، اور اللہ پاک آپ سے راضی ہو، اور ہم سب کو ہماری کلاس میں سب لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ وہاں پہنچے مدینہ میں، روضے میں پہنچے. آئی نو سب کے نام لینے مشکل ہوتے ہیں، مگر آپ صرف اتنا ضرور ہم سب کا سلام اکٹھا دیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کہ جو ہم سیرہ پڑھ رہے ہیں تجلیات نبوت میں جو جو بہنیں ہیں، ہم سب کا کلیکٹیو سلام ضرور بھیجیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو باقی یہ ہے کہ ہم آپ کے آنے کا انتظار کریں گے تاکہ آپ سے اچھی اچھی باتیں سنیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو مبروک آپ سب کو بہت زیادہ، بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہم نے جو کچھ پڑھا، اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرما دے، اور ہمارے حق میں جو ہے اس کو قبول فرما لیں، اور ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائیں، اور ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زویا. جزاک اللہ سسٹر شمالہ، آپ کے وقت کا اور اتنی پیاری پیاری باتوں کا. آج کا جو لیسن تھا نا وہ سن کے دل کو بہت تکلیف بھی ہوئی کہ کس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچائیں، اور بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا بھی کیا کہ ہم کتنے آرام سے اور کھل کر جو ہے نا وہ دین اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں پیدا نہیں کیا جہاں پہ لوگوں نے ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائیں، پتہ نہیں کہ ہم وہ امتحان پورے کر پاتے یا نہیں.